बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंसानी ज़िंदगी को हादसात कैसे इनफरादी और इज्तमाई तौर पर मुतासिर करते हैं, इस नावल में आपको ये समझने में मदद मिलेगी। नाम है इस नावल का पसे सेले रवां, नगीना सखावत का तहरीर करता है। अपने असलूब बयां, मंजर निगारी, किरदार निगारी और इंसानी ज़िंदगी के नफ्सियाती पहलुओं के मुशाहिदे और मताले के लिहाज से ये इनफरादियत का हामिल है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक का बटन दबा दें। नावल की मज़ीद इक़सात भी आप सुन सकते हैं और नए आने वाले नावल की नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकेंगे। मोहतरम सामीन, इंसानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मगर जब ये आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर दें और इनके असरात आपकी तमाम ज़िंदगी को मुतासिर करें, तो ये चीज़ इंसानी ज़िंदगी को कहानियों में बदल दिया करती है। आइए इस नावल की पहली किस्त पढ़ते हैं। वो बहुत गहरी नींद में थी जब अचानक इसकी आँख कुछ नामानूस सी आवाज़ों से खुल गई। चंद लम्हों को इसे कुछ मालूम ना हो सका कि क्या गड़बड़ है, मगर फिर अम्मा अब्बा को दौड़ते भागते परेशान देखा तो इसका दिल दहल सा गया। क्या वजह है? वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठी। अम्मा क्या हुआ? वो चिल्ला कर बोली। कहीं चोर तो नहीं घुस आए? और इस खौफ ने इसे सहमा सा दिया। नूर जल्दी उठ, सैलाब का सायरन बज रहा है। मासी बरकतें ने कीमती सूटकेस उठाकर दुछत्ती पर रखते हुए कहा। क्या क्या कहा मासी? वो हिकला कर बोली। नूर बेटे जल्दी करो, निकलो, सैलाब ने गांव को रुख कर लिया है। चौधरी नूर मोहम्मद ने भागकर इसका हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए बाहर सहन से वसी और रीस छत पर ले आए। वो हैरान हैरान सी लोगों के इस मजमे को देख रही थी जो अपने साजो सामान के हमरा चौधरी नूर मोहम्मद की वसी महलनुमा हवेली की छत पर बराजमान थे। चारपाइयों और पोटलियों का एक ढेर सा एक तरफ को रखा था। औरतें कुछ पोटलियां जो शायद कुछ कीमती सामान की थीं अपने बगलों में छुपाए सहमी सी बैठी थीं। चंद बूढ़ी औरतें और मर्द दुआएं मांग रहे थे। गांव के मुल्ला जी भी नम आंखों से तस्बीह घुमा रहे थे। कई औरतें नवाफिल पढ़कर आने वाले बुरे वक्त से पनाह मांग रही थीं। माँ ने जो इसे छत के दरवाजे के पास अपने बाप से लगे खड़े देखा तो भागकर इसे अपने साथ लगा लिया, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को खतरे के वक्त अपने परों में छुपाने की नाकाम सी कोशिश करती है। वो सहम कर तकरीबन छुपी खड़ी थी। वो नूरबख्त, जिसे कभी खानदान के मर्दों ने भी इस तरह ना देखा था, अब कई जवान और बूढ़े मर्दों के सामने बेहिजाब चादर से मुबर्रा खड़ी कांप रही थी। चौधरी नूर मोहम्मद की लाडली बेटी मुसीबत के इस वक्त में सबके हमरा मसाइब के आने वाले तूफान से घबरा रही थी। अम्मा क्या होगा? वो तकरीबन माँ के सीने में दबकी बैठी थी। इसने सर उठाकर देखा। आंसू मुसलसल और बेआवाज अम्मा की आंखों से रवां थे। इसने लाशौरी तौर पर अपनी आंखों को छुआ। एक नातवा बेसहारा अश्कों की लड़ी तो खुद इसकी आंखों से भी रवां थी। इसने झिलमिलाती आंखों से इर्द गिर्द निगाह उठाई। नंग धड़ंग लागरुल वजूद बच्चे इधर उधर सहमे बैठे और खड़े थे। चंद नासमझ बच्चे खेलने और सोने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। नावाकफियत भी गनीमत है, इसने सोचा। नीचे हवेली के बाहर बहुत से मर्दों की परेशान और मसरूफ सी आवाज़ें रात के तिलिस्म को तोड़ रही थीं। लगता था ऐसा दिन तुलू हुआ है कि जिसमें सूरज की रोशनी और तपश नहीं, परिंदों का चहचहाना नहीं। इतनी आवाज़ों को एक नामालूम सा खौफ घेरे में लिए हुए था। मर्द मवेशियों को महफूज ठिकानों पर ले जा रहे थे। इनके इस छोटे से तकरीबन पसमानदा से गांव में तो इतनी ऊंची जगह भी ना थी जो इंसानों और हैवानों को अपनी चोटियों पर पनाह देती। कभी कभी थका देने वाली चोटियां भी नेमत बन जाया करती हैं। इसने अपने थके हुए जिस्म को दीवार के साथ टिका दिया। चौधरी नूर मोहम्मद परेशानी और फिक्रमंदी से गांव के लोगों के काम कर रहे थे। किसी को तसल्ली दी, किसी को दलासा, किसी को पनाह। घर की नौकरानियां और मासियां भी काम में लगी हुई थीं। चौधराइन भी औरतों और बच्चों को तसल्ली दिलासे देने में मसरूफ हो चुकी थी। नूर बख्त को अपना वजूद यूं लगा कि जैसे खामोश तमाशाई
یا دیوار سے لگی ہوئی کوئی تصویر، اس کا ازلی نیک نیتی کا جذبہ وقتی پریشانی اور ناگہانی سے نہ جانے کیوں سہم کر کہیں لاشعور میں جا چھپا تھا۔ میرے ساتھیوں، تم پریشان نہ ہو، خدا جو مصیبت بھیجتا ہے اس کا علاج بھی ضرور ہوتا ہے۔ بڑی دریا کے سیلاب کو اگر ہمارے گاؤں کی طرف نہ موڑا جاتا تو بہت نقصان ہوتا۔ یہاں ہم چند لوگ، وہاں شہر بہت زیادہ آبادی ہے، نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا۔ پر میرے ساتھیوں، تم ہمت نہ ہارنا، مصیبت میں ہم سب یکجان ہیں۔ ان کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ اچانک بے پناہ شور اور دھماکوں کی آوازوں نے دلوں کو سہما دیا۔ بچے رونے لگے، ماؤں نے کانپتے ہاتھوں سے بچوں کو اپنی اوڑھنیوں تلے چھپا لیا۔ پتہ چلا کہ بستی کے کئی کچے گھر سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے منہ زور پانی کا پھنکارتا اژدہا گاؤں کی کچی گلیوں کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ شاں شاں اور گوں گوں کی آوازیں بیوہ کے نوحے کی طرح لگتی۔ جانوروں کی تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے بھاگنے کی آوازیں ایک شور قیامت تھا۔ جب پانی کے شوریدہ سر لہریں حویلی کی مضبوط دیواروں سے ٹکراتی تو یوں لگتا جیسے ہاتھیوں کا غول دشمنوں کی فوجیں ہیں، ان دیواروں کو گرا دینا چاہتی ہیں۔ اس دھمک اور شور نے نور کے خوابیدہ سہمے جذبات اور احساسات کو جیسے جگا دیا۔ اس نے لپک کر خیر دین چاچا سے اس ننھے بچے کو گود میں لے لیا جس کی ماں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ شاید سیلاب کا بے رحم ہاتھ اسے اپنے اندر گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ عورتوں کے بین سینے کو چھلنی کر رہے تھے۔ اچانک اس کے سر پر ایک مضبوط ہاتھ آ جما۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چودھری نور محمد ڈبڈبائی آنکھوں سے بچے کو دیکھ رہے تھے، جو انگوٹھا منہ میں دبائے اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے اس کی ناک کو چھو رہا تھا۔ میری دھی، تو بڑی سیانی، بڑی بہادر ہے۔ تو میرا جیدار پتر ہے۔ بڑے عرصے بعد اس دھرتی نے مجھ سے خراج مانگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میری دھی، میرا ہاتھ اور میرا بازو بن جا۔ آج تیرا کوئی ویر ہوتا تو کیا بات تھی۔ آخر ان کے مضبوط لہجے میں دکھ گھل گیا۔ ابا جی، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنے اندر بڑی مضبوط فصیل بنا رکھی ہے، آپ مجھے کمزور نہ سمجھیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، او جیندہ رے میرا پترا۔ وہ مطمئن سے پلٹ گئے۔ دوسری صبح بڑی دردناک، بڑی اذیت سے پر تھی۔ ساری رات روتے سسکتے انسانوں نے شاید تھک کر اپنے ارمان بھی سیلاب کے ساتھ بہا دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے جیدار مرد بھی پزمردہ اور پریشان تھکے ماندے نظر آتے تھے۔ وہیں پر نائی فضلو کا پورا گھر بہہ گیا تھا۔ ماسی خیراں کا گھر تو صفحہ ہستی سے ایسا مٹا کہ اب تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہاں کبھی ہنستا بستا گھر آباد تھا۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑے، کتنے بچے لاوارث ہوئے، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو پانی کے بحرم ہاتھوں سے بچاتے ہوئے اپنی بھی جانیں دے دی۔ نہ جانے کتنے بے زبان قیمتی مویشی بے رحم سیلاب نے اپنے شکم میں بھر لیے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، اس کی ایم.اے. نفسیات کی کتاب دھریک کے درخت کے تنے سے چپکی بس اب بہنے کو تیار تھی۔ واہ میرے مولا، تو نے کیا کیا نہیں چھین لیا۔ ایک آنسو اس کی دائیں آنکھ سے ٹپکا اور بہتے پانی میں بے حیثیت ہو گیا۔ دن کی روشنی نے واضح کر دیا کہ کتنے گھر اجڑے تھے۔ لوگوں نے اپنی بہتی آنکھوں سے اپنی بربادی کا حال دیکھ لیا۔ جگہ جگہ جانور مردہ پڑے تھے۔ سیلاب کا زور ابھی نہیں ٹوٹا تھا۔ غیر اقتصابی محرکات بھی دن کی روشنی نے جگا دیے تھے۔ بھوکے پیٹ بچے اس غیر معمولی صورتحال کو سمجھے بغیر کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ نور نے محسوس کیا جیسے ان کے ناتواں کندھوں پر خدا نے بے شمار مہمانوں کا بوجھ آن دھرا ہو۔ رات کے جاگے چودھری نور محمد کھانے کی چند چیزیں ڈھونڈ لائے تھے۔ نور، تم آگ جلانے کی تیاری کرو، اسے جلدی سے کہہ کر کہیں نکل گئے۔ نور نے خیر محمد کی لائی گیلی لکڑیوں کو جلانے کی کوشش میں آنکھیں سرخ کر لیں، کیونکہ اس نے یہ پہلے کبھی کیا جو نہیں تھا۔ اس نے دیکھتے ہی چند اور عورتیں بھی چلی آئیں۔ کچھ نے گندم کو صاف کیا۔ اس نے صاف گندم کو ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ ماسی برکتیں نے نعمت خانے میں تیرتے ڈبوں میں سے کچھ نمک مسالہ لا ڈالا۔ پکی ان پکی گندم کا یہ دلیا سا اس نے بھاگ بھاگ کر سب کو بانٹا۔ بھوکے پیٹ بھر چکے تو نئی مصیبت نے آن گھیرا۔ سیلاب پر نظر رکھے مزاروں نے بتایا کہ سیلاب کا زور بڑھ رہا ہے اور پانی کی سطح حویلی کی سب سے اونچی دیوار کے برابر آنے والی ہے۔
عورتیں بچوں کے رونے کی، ڈرنے اور چلانے کی آوازوں نے پھر اس کے عذاب کو کمزور کرنا شروع کر دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ گھڑ گھڑ کی آواز نے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ہیلی کاپٹر حویلی کے کافی اوپر منڈلا رہا تھا۔ لوگوں نے خوشی سے بے قابو ہو کر دوپٹے اور ہاتھ ہلانے شروع کر دیے، حالانکہ ہیلی کاپٹر سے اچھی طرح نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے ان کی کارروائی دیکھتی رہی، مگر اچانک اس نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر ایک طرف کو تیزی سے پرواز کر گیا ہے۔ واہ میرے مولا، شہر کے باسیوں، تم کو بچانے کے لیے ہم تو ڈوب مرے۔ وہ ہیلی کاپٹر کا شاید ان کے دکھوں اور مصیبتوں کا صرف نظارہ کرنے آیا تھا۔ سارا دن گزر گیا، کوئی امدادی ٹیم نہ آئی۔ اب تو پانی کے چھینٹے چھت کو بھگو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں اور بچے سر شام پھر سے بلبلانے لگے تھے۔ اس نے دیکھا نیچے صحن میں کتنا سامان بہہ رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ رنگین پائے کا پلنگ، اماں کے جہیز کے قیمتی برتن۔ پھر جو منظر اس نے دیکھا اس کے رد عمل غیر معمولی تھا۔ ارے روکو اسے، نوری کہاں جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ اماں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اسے روکا، مگر وہ چلائی گئی، اماں ابا کا شملہ بھی بہہ رہا ہے، وہ بھیگ رہا ہے، اس کا کلف ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا رہی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ سیڑھیاں اتر کر بہتے شملے کو بچا لے۔ اماں نے دیکھا حویلی کے منقش دروازے کا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پانی چک پھیریاں مارتا کمروں دالانوں کو نگل رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بھی قطرے بے مایا ہو کر گرتے رہے اور نور کا سسکتا وجود اپنی باہوں میں تھامے چودھری صاحب بھی ششتر کھڑے تھے۔ کتنے لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ نور، میری عزت تو تو ہے میرے بیٹے۔ وہ سیلاب سے بچنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مایوس تھے، ہمت والے پست ہمت ہو چکے تھے اور جیتے جاگتے انسانوں کو اپنی موت چند قدموں پر چیختی چنگاڑتی ٹھاٹھے مارتی نظر آ رہی تھی۔ تب وقت کے ناخداؤں کو ان کا خیال آیا۔ نور بچوں کی چوکیداری کر رہی تھی کہ کوئی بچہ منڈیر سے نہ جھانکے۔ بھوکے پیاسے لوگ اب بے دم سے اپنی اپنی جگہ پر پڑے تھے، غم سے نڈال بے آسرا لٹے ہارے لوگ۔ نور کا دل اس وقت ایسا تڑپا کہ اس کی آہیں نکل گئیں۔ جب بھوکے پیاسے ایک بچے نے چھت پر کوے کے پھینکے روٹی کے سوکھے ٹکڑے کو جلدی سے نگل لیا، نور نے دکھ سے نگاہ اٹھائی۔ نور محمد بھی اس بچے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور جھک گئیں۔ وہ اپنے ان مظلوم مہمانوں کی خاطر بھی نہیں کر سکتے تھے جن کو یہ حویلی کئی دفعہ لنگر بانٹ چکی تھی۔ اب لاوارث ناتواں بھوکی ماں کی طرح اپنے بچوں کو سمیٹے کھڑی تھی، مگر ان کو کھانا نہیں کھلا سکتی تھی۔ نور نے دیکھا کہ دور پانی پہ کچھ ہلچل سی مچی تھی، کوئی موٹر بوٹ تھی جو پرشور آواز نکالتی چلی آ رہی تھی۔ بابا وہ دیکھیں، امدادی ٹیم آ پہنچی ہے، وہ خوشی سے چلائی۔ کئی لوگ ابھی سے اپنے سامان کو اکٹھا کرنے لگے تھے۔ بچوں کو ماؤں نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ نور جلدی کر، تو پہلی دفعہ ہی ماسی خیرہ کے ساتھ نکل جا، اماں نے اسے دور سے دیکھ کر کہا۔ نہیں اماں، پہلے بوڑھے اور بچے چلے جائیں، ہماری خیر ہے، وہ سفرہ کا بنڈل اٹھاتی ہوئی بولی۔ نور بحث نہ کر، مجھے تیری فکر ہے، ہماری کیا خبر کب باری آئے، بس تو نکل چل، وہ فکر مندی سے بولی۔ اتنے میں موٹر بوٹ بہت قریب آ چکی تھی۔ لوگ بھاگ کر داخلی سیڑھیوں پر داخل ہونے لگے۔ اس نے حیرت سے دیکھا، وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، اپنے اپنے بچوں کو سب سے آگے کرتے وہ کتنے خود غرض نظر آئے۔ انسانی فطرت ہے کہ مصیبت میں وہ اکٹھے ہوں تو ایک جیسا دکھ ان کے احساسات اور جذبات کو ایک متحد لڑی میں پرو دیتا ہے، مگر جان بچانے کا وسیلہ نظر آنے لگے تو پہلے اپنی جان کی فکر ستانے لگتی ہے۔ وہی لوگ اب ایک دوسرے کا خیال کیے بغیر اپنی جان کے لیے لڑ رہے تھے۔ نور محمد ان کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ تو جیسے بہرے تھے، سن ہی نہیں سکتے تھے۔ عورتیں لڑ رہی تھیں، پہلے میرا بچہ کی رٹ لگا رکھی تھی۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا، وہ اپنے محسنوں کو بھی بھلا چکے تھے۔ عورتیں لڑ رہی تھیں، موٹر بوٹ پر بیٹھنے کے لیے صرف 10 آدمیوں کی جگہ تھی، مگر سب ایک دوسرے کو دھکیلتے پانی میں تیرتے موٹر بوٹ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیپٹن انصار نے مزاحمت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ بےتاب اور مچلتے ہوئے لوگوں کو سنبھالنا مشکل تھا، خطرے سے دوچار ہونا پڑتا، مگر لوگ منع کرنے کے باوجود چڑھے چلے آ رہے تھے۔ جو بچے بوٹ پر تھے وہ اپنی بچھڑی ماؤں کو بلا رہے تھے۔ اس دھینگا مشتی میں بوٹ بری طرح ہل رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک بڑی سی چادر میں لپٹی لڑکی سب کو منع کرتی سمجھاتی پریشان سی ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔
مگر بے صبر لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو الزام لگا کر اور لڑ جھگڑ کر وہ پہلی دفعہ جانا چاہتے تھے۔ کیپٹن انصار کو احساس تھا، دراصل ہیلی کاپٹر والے بے حس تھے، لاپرواہ یا بہت مصروف، کہ انہوں نے اس بستی کے بارے میں دیر سے اطلاع دی۔ تقریباً ایک دن بعد سیلاب زدگان کی امدادی پارٹی بھی خدمت پر معمور کیپٹن انصار ہمدار دل کا مالک تھا۔ اسے ان لوگوں کی تکلیف کا احساس تھا، اس وجہ سے آرام کے وقت جب دوسرے فوجی آرام کرتے وہ بوٹ لے کر سیلابی پانی میں دور دور تک گشت کرتا۔ اسے اپنی خوراک اور آرام کا بھی خیال نہیں تھا۔ ایک سوبر سی خاتون اس نازک سی لڑکی کو بار بار جانے کے لیے دھکیل رہی تھی، مگر وہ مسلسل انکاری تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا آخر مسئلہ کیا ہے۔ خدا خدا کر کے بوٹ چلی تو لوگوں نے شکر کیا۔ باقی رہ جانے والے امید بھری نظروں سے اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک کہ موٹر بوٹ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ تیسرے پھیرے میں بھی اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی صبح سے شام تک اسی لگن اور تندہی سے دوسروں کے کام کر رہی تھی، سب کا سامان اٹھاتی، کسی کو دلاسا دیتی، کسی ناتواں بوڑھی کو بوٹ تک پہنچاتی۔ وہ انصار کی نظروں کے حصار میں رہی۔ جب وہ واپس آ رہے تو شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ رینجرز اور فوجی اب بہت تھک چکے تھے، مگر مصیبت زدہ لوگوں کی تکالیف بھی پریشان کن تھی۔ لوگ اب محفوظ تھے مگر بھوکے پیاسے پھر رہے تھے۔ بچے گرمی اور پیاس سے بے حال تھے۔ ان جوان لڑکیوں کی بے باک نظروں سے بچنے کی کوششیں وہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس مناسب لباس نہ تھا، جسم کو ڈھانپنے کے لیے چادریں نہ تھیں، وہ مجبور ہی نہیں بے بس و بے مقام بھی ہو گئے تھے۔ ٹی وی پر دکھائے جانے والے امدادی کیمپ اور امدادی خوراک اور لباس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ شاید وہ سب امدادی مواد موٹے چربی چڑھے پیٹوں کی نظر ہو گئی تھی۔ حالانکہ روزانہ امداد تقسیم کرتے چیک دیتے مخیر حضرات کی تصاویر اخبار اور رسائل میں چھپ رہی تھیں۔ وہ امداد نہ جانے کہاں بٹی، کہاں تقسیم ہوئی کہ بھوکے ننگے جسم اب بھی ننگے اور بھوکے ہی تھے۔ صبح دم انہیں اطلاع ملی کہ اس بستی سے آخری بچے ہوئے لوگوں کو نکالتی بوٹ رات کے اندھیرے میں ایک موٹے درخت کے تنے سے ٹکرانے سے الٹ گئی اور اس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ڈوب گئے۔ اس کے ذہن میں اچانک وہ چادر میں لپٹا پاکیزہ سا وجود تازہ ہو گیا۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے فوراً موٹر بوٹ اسٹارٹ کی اور اکیلا اس بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر اس کی نظریں جگہ جگہ کھوجتی رہیں۔ ایک درخت کی شاخوں میں سے وہی چادر نظر آ گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا۔ نزدیک جا کر اس کی حیرت اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ وہی لڑکی تھی۔ اس کا نازک سا جسم بل کھا کر درخت کے ساتھ لپٹا تھا۔ نہ جانے وہ زندہ تھی یا مردہ۔ اس کے لمبے سیاہ بالوں کا گچھا جال بناتا ہوا پانی میں تیر رہا تھا۔ اس کے کپڑے کہیں سے پھٹے تھے، کہیں پانی برا ہونے کی وجہ سے پھول چکے تھے۔ اس نے بے تابی سے پانی میں تیرتے اس کے وجود کو بازو میں بھرا اور موٹر میں لا ڈالا۔ قریب ہی ایک اور بوڑھے شخص کو بھی اس نے دیکھا۔ ادھر ادھر دیکھتے تیزی سے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اب وہ کسی کو اپنے ساتھ نہ لا کر پچھتا رہا تھا۔ شاید کسی اور کو بھی مدد کی ضرورت ہو، مگر اب وہ ان دونوں کو قریبی خشکی پر لے جانا چاہتا تھا تاکہ ان دونوں کی جان بچا سکے، کیونکہ وہ دونوں بہت دھیمے دھیمے سانس لے رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اس بوٹ کے سبھی مسافر ڈوب مرے تھے۔ کچھ کی لاشیں مل گئی تھیں، کچھ ابھی لاپتہ تھے۔ معجزہ ہی تھا کہ اس موٹر بوٹ کے مسافر جنہیں انصار نے بچایا وہ زندہ تھے۔ نور کو ہوش آیا تو کچی زمین پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کا سر مخصوص طریقے سے پکڑ رکھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خرد کی دنیا سے دور رہی، مگر اجنبی شخص جس طرح اس کو مصنوعی سانس دے رہا تھا وہ طریقہ اس کے لیے پرحجاب تھا۔ اس کے مسیحا کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی سانس اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے واپس دنیا میں لا رہی تھی۔ اتنا قریب ایک اجنبی شخص، وہ آہستہ سے کراہی اور اپنے لرزیدہ ہاتھوں سے اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے پرے ہٹا دیا۔ اتنی سی جد و جہد میں وہ تھک سی گئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ شکر تیرا خدایا۔ طلحہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ وہ تو جیسا خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اپنی کامیابی پر ادھر ڈاکٹر طلحہ کا مریض بھی زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دونوں کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس لڑکی کو تو اس نے اس حویلی میں دیکھا تھا، مگر بوڑھے کو نہ پہچان سکا۔ اماں ابا آپ کہاں ہیں؟ وہ اندھیرے میں چلائی۔ اسے اپنی آواز ایسی لگے جیسے کنویں کے اندر سے کوئی بولا ہو۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس وقت کے بے رحم ہاتھوں نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ فضا میں معلق ہے،
پھر لگتا جیسے پانی کے بہت بڑے ریلے میں مقید ہو اور وہ بلبلا کر اس کے اندر اتر رہا ہو۔ کبھی ایسے لگتا جیسے اس کا جسم کانٹوں پر گھسیٹا جا رہا ہے اور پھر وہ بے خبر ہو جاتی۔ امدادی کیمپ کے عارضی اسپتال میں بے ہوشی کی کیفیت میں کوئی 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ بے تابی سے اس کی نگرانی کر رہا تھا، مگر اس کی بے ہوشی کا طویل عرصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر طلحہ اور اس کے وارڈ کا عملہ اس کی بے تابی دیکھ کر زیر رب مسکراتے، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا جذبہ ہے۔ شاید اس کا وہ ہمدردانہ انداز اور بے غرضی جو حویلی میں اس نے لوگوں کی خدمت کے لیے دیکھی، یہ شاید مزید سوچنا اس کو خود شرمندہ کر دیتا۔ اندھیرے میں اس کی لونگ چمکی جیسے گپ اندھیرے میں امید کی کرن۔ وہ بے تابی سے بیڈ پر ہاتھ ٹکا کر آگے کو جھکا۔ اماں کہاں ہو؟ مجھے بچا لو اماں۔ ابا جی آپ کا یہ پتر ڈوب رہا ہے۔ نہیں نہیں، پلیز لیٹ می گو۔ اس کے لب ہلے اور اسے چونکا گئے۔ ایک دیہاتی لڑکی کے منہ سے انگلش کے الفاظ سن کر وہ ضرور چونکا تھا۔ اوہ تو یہ پڑھی لکھی ہے؟ نہیں خدارا نہیں، بچاؤ بچاؤ، وہ اس ہجانی انداز میں چیخی۔ اس نے بڑھ کر اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ وہ اس کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی چیخوں نے سارے عملے کو پریشان کر دیا۔ آخر ڈاکٹر طلحہ نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کا بکھرتا تڑپتا وجود ڈھیلا پڑ گیا تو ڈیوٹی پر موجود نرس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کیپٹن اس لڑکی کو کچھ پتہ چلا؟ کوئی ہے ان لوگوں میں اس کا جاننے والا؟ ڈاکٹر طلحہ نے پوچھا۔ بدقسمتی شاید ساتھ ہی آتی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ نور پور کے چودھری نور محمد کی بیٹی ہے۔ اس کے والدین تو اسی روڈ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے جس طرح سے میں یہاں لایا تھا۔ یہ معجزانہ طور پر بچ گئی، خدا کا کرنا کہ ان کی لاشیں تک نہیں ملی، اس نے تفصیل سے بچایا۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے ہیں، ہر سال یہ سیلاب آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی سے سختی تڑپتی داستانیں رقم کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر طلحہ کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ انہوں نے ان دنوں بڑے قریب سے اس مصیبت کو فیس کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیپٹن کہ ہم اس لڑکی کو یہاں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔ سیکیورٹی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے مریضوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے مزید کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا۔ ہم مجبور ہیں، تم اس لڑکی کے کسی رشتہ دار وغیرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے اس صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد رات کو کیمپوں میں جا کر نور محمد چودھری کے رشتہ داروں کو ڈھونڈتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جن کو میں اس دن اس حویلی میں لایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ خوش اور مطمئن ہو گیا۔ لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، صفائی اور خوراک کا ناقص انتظام تھا، لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے۔ اس صورتحال سے وبا پھیلنے کا خطرہ بھی تھا۔ چند لوگ یہاں سے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ چلے گئے تھے۔ کچھ بیچارے بیگار افراد ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی امداد کے یقین میں یہیں بیٹھے تھے، جن کا شاید اب بھری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ پوچھتے پوچھتے نور پور کے کچھ دیہاتی افراد کے پاس گیا۔ ماسی، تم نور محمد چودھری کو جانتی ہو؟ وہ پاؤں کے بال اس بوڑھی عورت کے قریب بیٹھا۔ ارے بیٹا، اس فرشتہ صفت انسان کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو کھوجتے رہنے کے بعد گویا ہوئی۔ ماسی، ان میں سے میرا مطلب ان کا کوئی رشتہ دار تو ہوگا؟ وہ اب مطمئن سا تھا۔ پتر وہ چودھری فتح محمد کا اکلوتا بیٹا تھا، پورے گاؤں کا مالک۔ ہم ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ اس سیلاب نے سب کو نگل لیا۔ 3 تو جی تھے پورے حویلی میں، کچھ رشتہ دار ان کے باہر کے ملکوں میں ہیں، پر ہم غریب کیا جانیں۔ وہ آہستہ آہستہ بیان کرنے لگی۔ اس کے جھریوں زدہ چہرے پر نئے دکھ، پرانی تلخ یادوں کے نقوش بھی ابھر رہے تھے۔ اپنے دکھ دوسروں کے غموں میں رسنے لگتے ہیں، اور مایوسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ دور پتھروں پر بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ بوڑھا شخص اسے اس لڑکی کے قریب ہی ملا تھا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ بابا، بابا، آپ نور پور کے رہنے والے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ بوڑھے شخص نے آہستگی سے نگاہیں اٹھائیں، بے بسی اور کچھ کھو دینے کا تاثر جیسے ان بوڑھی آنکھوں میں منجمد تھا۔ کون ہے میرا اس بھری دنیا میں؟ نور محمد نے پناہ دی تھی، پر اب تو وہ بھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ بھی بھاگ کر اس کے قدم بقدم چلنے لگا۔ بابا، نور محمد کی بیٹی بھی تو تھی، وہ کریدنے کو بولا۔ چلی گئی، وہ بھی چلی گئی۔ میرے ان بوڑھے ہاتھوں میں اتنا دم کہاں تک میں سے بچاتا۔ پتہ نہیں سونے رب نے مینوں کیوں چھڑن لئی چھڑ دیتے آئے۔ وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگا۔
बाबा, तेरे नूर मोहम्मद की बेटी जिंदा है। वो अचानक बोला। क्या? क्या नूर दी मेरी सोनी दी? वो चिल्लाया। नहीं, पर तू कौन जानता है उसे? झूठ ना बोल। वो बदली कैफियत पर काबू जो न रख सका था। नहीं बाबा जी, वो जिंदा है, पर बहुत बीमार है। तेरे साथ मैंने इसे भी पानी से जिंदा निकाल लिया था। वो इससे खुश कर गया। हालांकि ये खुशी तो खुद इसे कई दिनों से खुश रखे हुए थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ सका था। मैं कुर्बान जाऊं तेरे मेरे पुत्र। वो बूढ़ा बेसाख्ता इसके चौड़े सीने से लगकर रोने लगा। कभी इसके हाथों को चूमने लगता। आओ बाबा मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी धी के पास ले चलूं। वो इसके कमज़ोर नखीफ वजूद को बाजुओं के हल्के में थामे कैंप के आर्जी अस्पताल में ले आया। बिस्तर पर बेसुध नूर छत पर निगाहें जमाए लेटी थी। बाबा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया। इसका कमज़ोर हाथ थरथराते हुए इसके सर पर जम गया। नूर ने आहिस्तगी से आंखें घुमाई और बाबा पर नजरें टिका दी। अंसार ने देखा कि सहराओं की सी वीरानी इन बड़ी बड़ी खमीदा पलकों वाली आंखों में आन बसी थी। चंद लम्हे वो देखती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो यकदम उठी और बाबा जी का हाथ थाम कर सरगोशी में बोली। बाबा, तुम जिंदा हो। मेरी तरह तुम भी लावारिस थे ना? देखो, अब मैं भी तुम्हारी तरह लावारिस हो गई हूँ। वो पहले हंसी, फिर इसकी हंसी आंसुओं में बहने लगी। बाबा के आंसू भी इसके सर पर जज्ब होते रहे और खामोश खड़े कैप्टन ने बाहर की कदम बढ़ा दिए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ये पसे सैले रवां का पहला हिस्सा था। उम्मीद है समात फरमाने के बाद आपको ये पसंद आएगा और आप अगले हिस्से के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।